हुकूमत पाकिस्तान ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस यानी जिनसी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस नाफिज किया है। ये कानून क्या है? इस कानून से ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा? इस जैसे दीगर कई सवालात के जवाबात के लिए जाग वेलफेयर मूवमेंट, आवाज़ फाउंडेशन और उजाला नेटवर्क के ताउन से FM 99 पर बरोज़ जुमा शाम 4 ता 5 बजे एक ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर कानूनदान आमिर नदीम एडवोकेट और दूसरे मेहमानान अपनी राय और सवालात का जवाब देंगे। जिनसी तशद्दुद के हवाले से ये ख़ुसूसी प्रोग्राम सुनना न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, ये जिगर पाकिस्तान FM नेटवर्क है और आपकी समातों से टकराने वाली आवाज़ FM 99 रहीम मियां खान के स्टूडियो से मैं आपका साकिब आज एक खास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन, शोरा ने अपनी शायरी में कुछ इस तरह कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और कहीं पर ये लाइनें भी सुनने को मिलती हैं कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेकिन ये सिर्फ शायरी में हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। हकीकत इसके बहुत बरखिलाफ हमें नजर आती है। हमारी कौम, हमारे पाकिस्तान में आजकल ख़वातीन का जिस तरह इस्तेहसाल हो रहा है, हमारी छोटी बच्चियों का जिस तरह जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इसके तदारुक के लिए हर सतह पर आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं। ख़ासतौर पर हमारा जो सोशल नेटवर्क है, इस पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बहुत सारे दस्तखतों की मुहिम चली है, और उसी के दबाव में हम कह सकते हैं या हुकूमत की एक अच्छी काविश कह सकते हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा है, जिसे हम एंटी रेप ऑर्डिनेंस कहते हैं, या उसका नाम रखा गया है। एंटी रेप ऑर्डिनेंस क्या है, इस पर अमल दरामद किस तरह होगा, इस पर क्या क्या सजाएं दी जाएंगी, और इसके नाफिज होने के बाद क्या ख़वातीन का जो जिनसी इस्तेहसाल है या दीगर जो ख़वातीन के मसाइल हैं, उनका तदारुक कैसे हो सकेगा। इन्हीं सब बातों का अहाता करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में दो कदावर शख्सियात मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम उजाला नेटवर्क, आवाज़ फाउंडेशन और जाग वेलफेयर मूवमेंट के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। जाग वेलफेयर मूवमेंट के रहनुमा जनाब अब्दुल रऊफ फारूकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसे हैं फारूकी साहब? अल्लाह का शुक्र। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात हमारे स्टूडियो में साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब आमिर नदीम साहब मौजूद हैं। आमिर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो सामीन, आप इस सिलसिले में हमें कोई सवाल करना चाहें, आपके जहन में कोई बात आ रही हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं। रेडियो जिगर पाकिस्तान FM 99 हमारा फेसबुक पेज है, उस पर जाकर आप हमें SMS कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0315 6000 415 यानी 0315 6000 405 पर। तो मैं फारूकी साहब की जाना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है या जिनसी तशद्दुद का जो बिल हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये कानून कैसे बनेगा और इसमें क्या सिफम मौजूद हैं, इसमें क्या रुकावटें आयल हैं, वो इस बारे तफसील से गुफ्तगू करेंगे आमिर नदीम साहब से। तो माइक जानिब फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब साकिब साहब। आज ये बात बहुत खुशी का मुकाम है हमारे लिए कि एंटी रेप ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिया, और आज इस सारे कार्रवाई में हम सिविल सोसाइटी की तमाम तंजीमें और जो इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं, वो सब इस बात पर बहुत खुश हैं कि एक कदम ज़रूर उठाया गया है।
تو ابھی ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آج رحیمہ خان کی ایک موقر ماہر قانون شخصیت جناب عامر ندیم ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف یہ کروا دوں کہ آج کا یہ پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے ایک منصوبہ اجالا کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی پورے پاکستان میں 44 اضلاع میں یہ پروجیکٹ یہ کام کر رہا ہے، اور گزشتہ نومبر میں جسے ہم 16 دن متحرک ہونے کے یا ایکٹیویزم اگینسٹ وائلنس ہم جب مناتے ہیں، اس پورے جو 10 دسمبر کو مکمل ہوتا ہے، اس دوران میں بہت ساری جگہوں پر پریس کانفرنسز اور ڈسٹرکٹ لرننگ فورم ہوئے، جس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی مختلف سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا، اور ان سب سے یہ بات بھی کی گئی، اور ایک خواتین کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اور وہ خواتین کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک یہ مختلف جگہوں پر اس پر دستخطی مہم بھی ہوتی رہی، اور وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے اس پر دستخط بھی کیے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ خواتین کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو کہ مطلب خواتین، نوجوان لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر حکومت سے ہم نے وہ مطالبے کیے تھے، ان مطالبوں میں چند ایک مطالبے جو ہیں وہ مطلب کامیاب ہو گئے اور اس پر ایڈریس کیا گیا۔ مثلا اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت زندگی کے تمام دھاروں میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرے اور ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدام اٹھائے۔ وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے، بہت کوشش کرتے ہوئے اس آرڈیننس کو ڈرافٹ کیا، اور وہ ڈرافٹ کرنے کے بعد چونکہ قدم پہلا اٹھانا بہت ضروری تھا، اس کا وعدہ عمران خان صاحب نے پچھلے مہینے میں کیا تھا کہ ہم اس پر قانون سازی کر دیں گے، تو اس کے بعد دوسرا مطالبہ تھا کہ جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کے لیے سخت ترین سزا کا اعلان کیا جائے۔ پھر اسی میں مطالبہ ہم نے کیا کہ ہمارے کہ تھانوں میں جنسی زیادتی کی شکار خواتین کے لیے مناسب اور آسان طریقہ کار وضع کیا جائے جو کہ رپورٹ درج کرانے میں معاون ہو۔ ہمارا مطالبہ یہ بھی تھا کہ حکومت پولیس افسران کو صنفی اور جنسی تشدد کی حساسیت پر آگاہی کو ان کی تربیت کا حصہ بنائے، کیونکہ آپ خود سب جانتے ہیں کہ ہمارے پولیس اور تھانے کا کلچر جو ہے وہ عوام کی فرینڈلی نہیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مطالبے تھے کہ تھانوں میں جو ہے وہ خواتین ڈیسک قائم کیے جائیں، اور اسی طرح سے جو سب سے بڑا تھا وہ خواتین اور بچوں کے نام سے یہ ساری باتیں اس میں کرتے گئے، اور جنسی زیادتی کا جو اس میں ہم نے واقعات کی تفتیش کے لیے جو رکھا کہ وہ فرانسک شواہد جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تو یہ بھی اس میں ہم عامر ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر بتاتے ہیں کہ اس قانون کے اس آرڈیننس کے اندر کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے اس پروگرام سے بھی اور آئندہ بھی اسی طرح کی کنسلٹیشن کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ یہ ہوگا اور قومی اسمبلی سے بھی کہ وہ اس آرڈیننس کو جلد از جلد قانون کی حیثیت دے۔ میں چاہوں گا کہ عامر ندیم صاحب سے ہم اپنی بات کا آغاز ضرور کریں، لیکن ایک نظم جو ہے وہ میں چاہتا ہوں جو گینگ ریپ کے حوالے سے کوئی 10-15 سال پہلے لکھی میں نے، اور مختارہ مائی یہاں رحیمہ خان میں آئیں، ان کے سامنے اس پروگرام میں ہم نے مطلب پیش کی تو وہ بھی آنسو ان کے نکل آئے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج اس نظم سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر دیں۔ ظلم کی یہ داستاں کل جب سنی، ظلم کی یہ داستاں کل جب سنی، میری جاں پہ تب بنی جب سنی، جا رہے تھے شہر کے کچھ بے ایماں، نظر ان کی پڑ گئی یوں ناگہاں، نوکری کر کے ختم جا رہی تھی اپنے گھر، جا سکی نہ اپنے گھر، ہوئی وہ یوں در بدر، یوں کیا اغوا اسے دن دہاڑے، گھر لے جا کے کپڑے اس کے سب نے پھاڑے، ڈوبے نشے میں اس طرح وہ تھے چند مسلماں، جسم سارا نوچ ڈالا بن گئے سب بے ایماں، بنت حوا روند ڈالی سب نے مل کر اس طرح، جیسے سڑکوں پہ پڑا ہو کوڑا کرکٹ اس طرح،
گینگ ریپ کے حادثے معمول ہیں اس دور کے، گینگ ریپ کے حادثے معمول ہیں اس دور کے، ہم چلے جہاد کرنے جموں و کشمیر کے، ایک رات کی اذیت کون کیسے بھول پائے، ایک رات کی اذیت کون کیسے بھول پائے، زندگی کی سولی پہ کون کیسے جھول پائے، سورج صبح آزادی کا کر رہا تھا یہ بیاں، کیا بنے گی پھر یہاں ایک اور ایسی داستاں، کر منصفی بک جائے گی تب یہی معمول ہے، عدلیہ نہ بک سکے گی یہ ہماری بھول ہے۔ اب میں جناب صاحب یہ آپ نے 10-15 سال پہلے یہ نظم لکھی تھی، اور آج کے جو حالات ہیں ان دنوں حالات ہیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، بچیوں کے خاص طور پر استحصال ہو رہے ہیں، تو آج جو حالات ہیں دل بہت پڑ سا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ اس آرڈیننس جس کے لیے آج ہم یہ جمع ہوئے ہیں، اینٹی ریپ آرڈیننس ہے کیا، اس کی تعریف اور اس کے مطلب اس کے حوالے سے کچھ قانونی باتیں جناب عامر ندیم ٹویٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو میں اس میں جو نیا یہ جنسی تشدد اور خاص طور پر جو اینٹی ریپ آرڈیننس ہے 2020 کا، اس کے بارے میں ایک چیز تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اس قانون میں کچھ سزائیں جو ہیں وہ کچھ سخت کر دی گئی ہیں اور کچھ نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس قانون میں صرف جو پروسیجر ہے، صرف جو طریقہ کار ہے ایک کسی کے ساتھ زیادتی کے بعد کا، خواہ وہ پولیس کے اینڈ پہ ہو یا عدالتوں کے اینڈ پہ، تو اس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے، اس کو بہتر کیا گیا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ بہتری لائی گئی ہے۔ تو اس میں اس قانون میں کوئی نئی سزا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی پہلے سے تعزیرات پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے جو قوانین ہیں ان میں قوانین پہلے سے موجود تھے، صرف جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ سٹریم لائن کیا گیا ہے۔ تو اس پہ میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ کون کون سے قوانین ہیں جو کہ اس آرڈیننس کی حد میں آتے ہیں، کون کون سے ایسے جرائم ہیں جو اگر ہوں گے تو وہ اس قانون کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جڑت ہوگی اور اس قانون کے تحت جو ہے ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو اس ویسے تو خیر وہ شیڈیول 1 اور 2 ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، تو میں ٹیکنیکلٹیز سے نکلتے ہوئے ایک عام جو ہمارا سامع ہے اس کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یہ 6 طرح کے قوانین ایسے ہیں، ہم ان کو 6 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 6 طرح کے قوانین جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو جو اگر ہوں گے تو وہ اس قانون میں فعال کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ اس میں وومن اسالٹ یا آؤٹ ریج، وومنس موڈیسٹی ایٹ پبلک پلیس، کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے یا اس کی عفت جو ہے اس میں خلل ڈالا جاتا ہے پبلک پلیس پر، عوامی جگہ پر، کسی بازار میں، روڈ پر یا کسی دفتر میں، تو وہاں پر جو ہے مثال کے طور پر اس کے کپڑے جو ہیں وہ انسٹرپ کر دیے جائیں یا کچھ اس طرح کا ایکٹ کیا جائے جس سے اس کی عفت جو ہے وہ عوامی سطح پر مجروح ہو، تو اس کے جو قوانین فعال کریں گے وہ اس میں کریں گے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت، عورتوں کی خرید و فروخت، بچوں کی خرید و فروخت۔ تو خرید و فروخت خواہ وہ پراسٹیٹیوشن کے لیے ہو، جنسی مقاصد کے لیے ہو یا کسی دیگر مقصد کے لیے، تو وہ جو سیلنگ اینڈ بائنگ ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ فعال کرے گی۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر خواتین کو یا بچوں کو اغوا کر لیا جائے، اور میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وہ اغوا جو ہے وہ تاوان کے لیے ہو، وہ اغوا جو ہے وہ جنسی تشدد کے لیے ہو، وہ اغوا جو ہے وہ ناجائز تعلقات کے لیے ہو، وہ اغوا جو ہے وہ ریپ کے لیے ہو، تو اغوا جو ہے وہ کڈنیپنگ یا ابڈکشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔
اور اگر کوئی جرم جو ہے کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہوگا تو وہ بھی اسی قانون کے تحت آئے گا۔ اس کی جو ہم چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ریپ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قانون کی بنیاد تھی وہ موٹر وے واقعے سے جو تھی وہ نکلی تھی، تو وہاں ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، تو اس میں خواہ ریپ ہو یا گینگ ریپ ہو، تو زیادتی جو ہے میں اب تھوڑا فرق ہی بتا دوں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ عورت کی مرضی کے بغیر یا بچے کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرے گا، وہ جو ہے اس کو ہم ریپ کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس کو ہم گینگ ریپ کہیں گے۔ تو یہ بھی جو جرائم ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت جو ہے وہ ان کی سماعت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فورسڈ میرجز، کہ جس کو جو ہے وہ جبری شادیاں ہم کہتے ہیں، کہ زبردستی کی شادیاں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ شادی کو بھی اسی میں شامل کر دیا گیا ہے، کہ اگر کوئی قرآن کے ساتھ شادی کرتا ہے بچیوں کی، جیسے ہمارے پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ رواج پائے جاتے ہیں، تو زبردستی کی شادیاں ہوں یا قرآن کے ساتھ شادی ہو تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تو اس میں چھٹی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ فحوش مواد جو ہے، کہ فحوش فحاشی پر مبنی مواد، وہ اس میں خواہ کتابیں ہوں، خواہ اس میں پمفلٹ ہوں، خواہ اس میں ویڈیو ہوں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا قصور میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، تو اس کیٹیگری کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی میں ڈال دیا ہے۔ یہ 6 بڑی اس کو آپ درجے دے سکتے ہیں، یہ جرائم ہیں، اور پھر آگے ان کے آگے مختلف سیکشنز ہیں جن کی سزائیں جو ہیں وہ ڈیتھ سے لے کر، سزائے موت سے لے کر لائف امپریزنمنٹ یا عمر قید۔ عمر قید میں بتا دوں کہ 25 سال عمر قید سے مراد جو ہے 25 سال جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کسی کے 7 سال ہے، کسی کے 10 سال ہے۔ تو یہ تو وہ بنیادی طور پر جرائم ہیں کہ جن کو یہ جو ہمارا آرڈیننس ہے، یہ جو قانون ہے، اس میں ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی جرم اگر کمٹ ہوگا تو وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا اس سے ہٹتے ہوئے جو اس کے جو بنیادی خط و خال ہیں اس آرڈیننس کے، کہ وہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے کس طرح بہتر ہے، تو سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ قانون جو ہے یہ خواتین اور بچوں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو یہ جو ہے یہ قانون کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وکٹم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو وہ اس میں یہ قانون خواتین اور بچوں کے استحصال، یہ جن سے استحصال یا وہ جرائم جن کا میں نے بھی ذکر کیا وہ جو ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت بھی ہم آئیں گے۔ اچھا، اس کا سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد خصوصی عدالتیں جو ہے قائم کریں گی، اور خصوصی عدالتیں جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ اس کو فیسلیٹیٹ کرے گی۔ خصوصی عدالتوں میں خصوصی جو ہے وہ جج تعینات کیے جائیں گے جو کہ ان جرائم کی سماعت کریں گے، اور اس میں مدت جو رکھی گئی ہے، جو خاص بات ہے کہ 4 ماہ میں یہ عدالت کے لیے لازم ہوگا، اس خصوصی عدالت کے لیے، کہ وہ 4 ماہ میں جو ہے وہ ان کیسز کا جو فیصلہ کرے، اور اس کے بعد وہاں جو بھی فیصلہ ہو اس کے بعد ملزم کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا، اور ہائی کورٹ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ 6 ماہ میں جو ہے وہ اس اپیل کا فیصلہ کرے گی۔ وہ ڈی بی کے پاس جائے گا، ڈویژن بینچ، 2 جو ہے وہ ججز ہائی کورٹ کے بیٹھیں گے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ کسی ایک صوبے میں، کسی علاقے میں نہیں ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، اور یہ خصوصی عدالتیں جو ہے اس کی سماعت کریں گی۔ اس کے بعد اسی عدالتوں کے حوالے سے ایک بہت اہم بات جو کہ اس میں رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم یعنی جو متاثرہ خاتون ہے یا بچہ ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی شناخت ہے، اس کو ہائڈ کیا گیا ہے۔ پروسیڈنگ جو ہے سماعت ان عدالتوں کی ان کیمرہ ہوں گی۔ ان کیمرہ ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر متعلقہ شخص عدالت کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، وہاں پر جو ہے وہ میڈیا نہیں جا سکتا، وہاں پر صحافی نہیں جا سکتے، وہاں پر حتیٰ کہ پولیس والے بھی جن کو عدالت طلب کرے گی وہی جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔
اور وکیل بھی جو وکلا ہوں گے وہ بھی جو متعلقہ پارٹیز کے ہوں گے وہی جا سکیں گے، اور جو ہے وہ دوسرا کوئی شخص نہیں جا سکے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگی، اور ان کیمرہ پروسیڈنگز یا ان کیمرہ ٹرائل کا اس کے ساتھ جو کنیکٹنگ ایک اور چیز ہے کہ وکٹم کی اور گواہوں کی اور جو متاثرہ خاتون ہے یا بچہ ہے، تو اس کی جو شناخت ہوگی اس کو ہر حال میں چھپایا جائے گا۔ اخبارات کو، میڈیا کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی خبر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی متاثرہ خاتون کی یا بچے کی جو وہاں پر مدعی ہے اس کی تصویر جاری نہیں کر سکتے، اس کا نام نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح جو گواہ ہیں، گواہوں کا نام جو ہے وہ بھی اخبارات، میڈیا، کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا، وہ بھی جو ہے اس کو نشر نہیں کر سکتا۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ بڑی سنگین سزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اگر فرض کریں کوئی اخبار یا سوشل میڈیا یا کوئی اس بات کو تشہیر کرتی ہے، مثال کے طور پر کوئی اخبار جو ہے یا کوئی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا خبر لگا دیتا ہے یا تصویر لگا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے بڑی سنگین سزا رکھی ہے، انہوں نے 376(a) کو ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا ہے، اور اس کی 25 سال سزا ہے، اور اس کا ٹرائل بھی اسی عدالت میں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ کیونکہ بطور وکیل میں نے اس پہ فوجداری میں کافی کام کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے اس پہ زنا آرڈیننس ہوتا تھا 1979 کا، جو جنرل ضیاء نے بنایا تھا، تو وہ مشرف دور میں ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے بعد جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو خواتین جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تھی وہ اور ان کے اہل خانہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم عدالتوں میں نہ جائیں، پولیس کے پاس نہ جائیں، تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ عامر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ زنا آرڈیننس اور اس آرڈیننس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ زنا آرڈیننس میں اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زنا آرڈیننس جو تھا وہ ایک تعزیری آرڈیننس تھا، اس میں سزائیں دی گئی تھیں، اس میں مثال کے طور پر گینگ ریپ کی سزا تھی، اس میں جو تھی وہ ریپ کی سزا تھی، اس میں جو غیر فطری فعل ہے اس کی سزا تھی، اور وہ ہمارے پروسیجر کو سٹریم لائن نہیں کرتا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو پلس مائنس پوائنٹ ہیں، لیکن یہ جو قانون ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ بنیادی طور پر ہمارے پروسیجر کو، ہمارے جو سماعت کا طریقہ ہے عدالتوں کا، اس کو سٹریم لائن کرتا ہے، اور یہ جو مختلف تحفظات ہیں متاثرہ خاتون یا بچے کو اور گواہوں کو وہ دیتا ہے۔ یہ اس میں جو بنیادی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خوش قسمتی ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں، یورپ میں، امریکہ میں ایک وٹنس پروٹیکشن کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گواہ یا متاثر فریق ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ تو اس قانون میں متاثرہ خاتون یا بچے کو اور اس کے تمام گواہان، یہ ایک اہم بات ہے کہ اس کے گواہان کو بھی اور اس متاثرہ جو مدعی ہے، خاتون ہو یا وہ بچہ ہو، ان کو خصوصی تحفظ دیا گیا ہے، ان پہ سیکورٹی جو ہے، اور اس کا پورا ایک سیل بنایا گیا ہے کہ ان کو حکومت جو ہے، سرکار ان کو سیکورٹی دے گی، اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی اپنی رہائش گاہ میں رہنے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کے گھر سے ان کو عدالت میں آنے میں خطرہ ہے، تو ان کے لیے سیف ہاؤس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دارالمان کا، کہ اگر وہ اگر بہتر سمجھیں تو وہ خاتون ہے دارالمان میں چلی جائے گی، اگر بچہ ہے یا گواہ ہے تو وہ میل ہے، تو ان کی سیف ہاؤس جو ہے وہ بنائے جائیں گے، یا گورنمنٹ کے جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ، اور ان کو خفیہ طور پر وہاں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسی سے ایک جڑا اور سوال ہے کہ وہ متاثرہ خاتون یا بچہ یا وہ گواہ، وہ اگر چھپ گئے، اگر ان کی جو ہے وہ کسی سیف ہاؤس میں چلے گئے، دارالمان میں چلے گئے، یا کسی جگہ پہ ان کو چھپا لیا گیا، تو ان کے گھر کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ وہ اگر تو اس پہ جو ہے، اس پہ بھی انہوں نے خصوصی فنڈ قائم کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خاتون یا وہ بچہ یا گواہان، ہاں وہ جتنے بھی ہوں، 3 ہیں 4 ہیں، تو ان کے پیچھے ان کے جو اہل خانہ ہوں گے، ان کی اگر تو ان کے لیے خصوصی فنڈ کریٹ کیا گیا ہے، اور ان کے گھر کی دیکھ بھال اور ان کے گھر کو جو معاوضہ ہے وہ سرکار دے گی،
کہ یہ جو گواہان ہیں چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا ان کو جو ہے وہ حکومتی سطح پہ رکھا گیا ہے، تو لہٰذا ان کے گھر کا چولہا پانی جو ہے وہ چلانے کے لیے خصوصی فنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کو ان کے گھر میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو ایک خصوصی کمپلیننٹ اینڈ وٹنس پروٹیکشن میکنزم دیا گیا ہے، تو وہ ایک بڑا خوبصورت اس میں آئیڈیا یہ جو ہے وہ پاکستان قوانین میں پہلے نہیں تھا، اس پہ ویسے آلریڈی 2017 میں ایک ایکٹ آیا تھا لیکن وہ ہمارے حساب سے لنگڑا دھندلا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یہ اس میں جو ہے وہ خصوصی ایڈ۔ اچھا پھر اس میں ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی خاتون کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی بھی اس کے ساتھ جرم ہو گیا، اس کو اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا یا اس کو ریپ اس کے ساتھ کیا گیا یا گینگ ریپ کیا گیا یا کوئی اور جرم کیا گیا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو سائیکولوجیکل، ہم بطور وکیل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نفسیات پر ان کی نفسیات پہ بڑے برے اثرات جو پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل کا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے، اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر کا بھی جو ہے کنسیپٹ دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ماہر نفسیات بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ پیرامیڈک بھی ہو سکتا ہے، اور وہ این جی اوز کا کوئی نمائندے بھی ہو سکتے ہیں مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے، اور وہ جو ایڈوائزر ہوگا جس کو انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر کا نام دیا گیا ہے، وہ اس خاتون یا اس بچے کے ساتھ رہے گا۔ ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو گائیڈ کرے گا، اس کو عدالت میں اگر وہ خاتون جا رہی ہے، بچی جا رہی ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہے، وکیل ہے یا نمائندہ ہے این جی او کا، تو وہ اس کے ساتھ عدالتی پروسیڈنگز میں بھی وہ اگر متاثر فریق چاہے گا کہ جی یہ جو ہے، اور وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے جو ایڈوائزر ہے، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے سول سوسائٹی کو اور جو این جی اوز ہیں ان کو بھی خصوصی رول دیا ہے کہ وہ ہیومن منسٹری کو نام بھیجیں گے، اور ہیومن منسٹری جو ہے وہ ہر تحصیل سطح پہ اس کو نوٹیفائی کرے گی۔ بہت زبردست بات ہے۔ ہم دیگر شعبوں میں دیکھتے ہیں، اسپورٹس میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی ایک نفسیاتی ٹرینر ہوتا ہے اسپورٹس کے ساتھ، تو ان واقعات میں جہاں انسان نفسیاتی طور پر بہت دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ماشاءاللہ یہ حکومت کو بہت اچھا کام انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک اور اس میں جو بڑی اہم چیز ہے کہ پہلے ہمارا جو بطور وکیل ہے ہم ڈیلی بیسس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو تفتیش ہے، انویسٹیگیشن جو ہے کسی بھی کیسز کی، تو وہ پولیس لیول پہ بعض بات بدنیتی کی بنا پر اور بعض بات جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، قانونی معاملات کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل کا قیام جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس پہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر وہ جو ہے وہ ہیڈ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ میڈیکل جو سپرنٹینڈنٹ ہے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے کسی بھی ہاسپٹل کے، تو گورنمنٹ ہاسپٹل کے، تو وہ جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ان کو ایک وہاں سے ہوں گے، اور اسی طرح ایک انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر اس میں شامل ہوگا، اور یہ جو میں نے ابھی اس کا بتایا ایڈوائزر کا، اسی طرح ایک جو ہے وہ ڈی پی او یا ڈی ایس پی، ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی پی او اور تحصیل لیول پہ ڈی ایس پی جو ہے، اور یہ چار لوگوں پہ، ان چار لوگوں پہ جو ہے وہ اینٹی کرائسس جو ہے وہ سیل بنایا گیا ہے، جو اس جو معاملات ہیں ان کو لک آفٹر بھی کریں گے اور سپروائز کریں گے، اور کوئی بھی شکایت جو ان جرائم سے متعلق ہے وہ متعلقہ تھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ اینٹی ریپ کرائسس سیل کو بھی دے سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ جو سیل ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنائیں گے، مقدمے کے اندراج کو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ میڈیکل جو ہوگا اس خاتون کا یا بچے کا، تو اس کو یقینی بنائیں گے اور فوری طور پر ہوگا، اور انہوں نے لکھا ہے قانون میں کہ کم از کم 6 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ امیڈیٹلی جو اس کو کرائیں گے، اور ایز سون ایز پاسبل، اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب
جو میڈیکل ریٹ ہوتا ہے، خواہ وہ مرڈر کا ہو، خواہ وہ ریپ کا ہو، کسی بھی چیز کا، جب میڈیکل ریٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے، ان کو ایک اور جو ڈیوٹی سائن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر کلیکشن آف ایویڈنس، کہ وہاں پہ جا کے یہ جو بھی سائن کریں گے فرینزک کے لیے، مثلا وہاں سے کوئی نمونے لینے ہیں، وہاں سے کوئی متاثرہ کپڑے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ آج کل جو ڈی این اے آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو اب مطلب ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ کوئی اگر بال مل گیا کہیں سے، یا حتیٰ کہ کسی پیپر پر اگر کسی نے ہاتھ رکھا ہے تو وہاں سے بھی ڈی این اے اس کا ٹریس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی تالے کو ہاتھ لگا ہے، کسی دروازے کو ہاتھ لگا ہے، تو اگر مطلب اب ٹیکنالوجی ایسی موجود ہے کہ وہ وہاں سے آگے، وہاں سے اگر وہ سیمپل جو ہے وہ لیتے ہیں تو وہ ملزم کا یا متاثرہ شخص کا ڈی این اے جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے ان کو ڈیوٹی سائن کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا تھا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو سنگین نوعیت کی اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کے جو کیسز ہیں، ان کی تفتیش جو ہے وہ سبارڈینیٹ پولیس جو تھی وہ کرتے تھے، جس میں ڈی ایس آئی ہے، بعض کیسز میں سب انسپیکٹر ہوتے تھے، بعض کیسز میں جو تھے وہ انسپیکٹر تک رینک کے بھی لوگ ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا، اب ہوگا یہ کہ جو جرائم یہ جو آرڈیننس میں آئیں گے، گریڈ 17 کے پولیس آفیسر جو ہیں، اب گریڈ 17 سے مراد یہ ہے، میں آسان زبان میں بتا دوں کہ وہ کم از کم یا اے ایس پی ہوں گے یا ڈی ایس پی ہوں گے۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، جو تفتیش کریں گے اس معاملے کی، وہ جو ہے وہ کم از کم 17ویں گریڈ سے کے ہوں گے، وہ اس سے اوپر ہو سکتے ہیں، نیچے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس میں ایک جو خاص بات ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے عام طور پر جی آئی ٹیز بنتے تھے، کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی وہ سنگین نوعیت کے معاملات میں، تو اس کے لیے مختلف اختیارات بعض معاملات میں جو تھے وہ آن سیکٹری جو تھا وہ زیر اعلیٰ گارڈز پہ کرتے تھے، بعد میں جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر یا ہمارے سیشن کورٹ سے بھی کوئی ہائی کورٹ بھی اس کے آرڈر کرتی تھی، تو وہ ایک بات کا ہر کیس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ کر دیا کہ جو جرم اس آرڈیننس کے تحت ہوگا اس کی جی آئی ٹی بنے، اور وہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کا بھی انہوں نے وہ اس میں تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ اس میں جو ہائی اپس ہوں گے، جو متعلقہ ایکسپرٹس ہوں گے، تو وہ اس میں شامل ہوں گے، اور جو جی آئی ٹی جو ہے وہ کیس ٹو کیس جو ہے لک آفٹر کریں گے کہ یہ جو آیا تفتیش کی صحیح ہو رہی ہے، آیا ملزم پکڑے گئے ہیں، آیا کسی بے گناہ کو تو اس میں جو ہے وہ انٹینگل نہیں کیا گیا کسی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور دوسرا ایڈ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بھی لوگوں کو، یہ ہم نے دیکھا ہے وکالت میں کہ مقدمات بہت سارے سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو جھوٹے مقدمات ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس پر بھی جو تعزیر رکھی ہے کہ جو شخص جو ہے غلط اطلاع دے گا اس طرح کے مقدمات کی، تو اس کو بھی انہوں نے ڈسکرج کیا ہے، اس کی سزائیں جو مختلف قوانین میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک جو بریف اس میں اسکیچ تھا، باقی اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو اوائڈ کر کے اگر ہم سادہ زبان میں بات کریں تو یہ ہے کہ خواتین یا 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ان سے اگر کوئی جرائم جو ہے جن کی جو وہ میں نے جرائم جو بتائے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس میں سمت کرتے ہوئے وہ میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ پبلک لیول پہ ان کو ساڑھ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ان کی عفت میں خلل ڈالا جاتا ہے، ان کو کوئی ایسا کیا جاتا ہے جس سے ان کے جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے، تو وہ جرائم ہے خواتین یا بچوں کی خرید و فروخت ہے کسی بھی موسم کے لیے، یا اس میں ان کا اغوا ہے، خواہ وہ تاوان کے لیے ہو، ریپ کے لیے ہو، مرڈر کے لیے ہو، زخمی کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح اگلی کیٹیگری جو ہے وہ زنا ہے، زنا بالجبر ہے، گینگ ریپ ہے، سمپل گیم، تو یہ جو ہے یا غیر فطری فیل ہے۔
تو یہ جو تیسری چوتھی کیٹیگری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جبری شادیاں ہیں, فورسڈ میرجز, یا قرآن کے ساتھ شادی, یا جو ہے وہ زبردستی کسی خاتون کو یہ اگر شادی جو ہے کی جائے تو وہ بھی نہیں جرائم ہے, وہ بھی اس چیز کے. اور اسی طرح جو ہے وہ اخلاق باختہ یا جس کو فحاشی کہتے ہیں, فحاشی پر مبنی جو مٹیریل ہے اس کو تیار کرنا, اس کو امپورٹ کرنا, اس کو ایکسپورٹ کرنا, وہ خواہ کتاب کی شکل میں ہو, خواہ وہ پمفلٹ کی شکل میں ہو, خواہ وہ ویڈیو کی شکل میں ہو. تو یہ جو ہے یہ جرائم وہ ہیں جو بھی خاتون کے ساتھ یا 18 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ جو ہوں گے تو وہ اس آرڈیننس کے تحت آئیں گے, جہاں پر اسپیشل کورٹ بنے گی, عدالت 4 ماہ میں فیصلہ کرے گی, اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی, ہائی کورٹ 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. متاثرہ خاتون یا بچے کی جو شناخت ہے اس کو چھپایا جائے گا, اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, اس کی کوئی بھی خبر جو ہے نہیں جائے گی. تو اور پھر یہ ہے کہ متاثرہ خاتون یا بچے اور جو ان کے گواہان ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا, اور اس کے لیے ایک میکنزم جو ہے وہ سارا اس قانون میں جو ہے وہ دیا گیا ہے. تفتیش کا طریقہ کار بہتر کیا ہے. اور جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ اس میں انہوں نے جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں جو مثلا جیسے ڈی این اے آ گیا ہے, ویڈیو ہے, کیونکہ ہمارا جو پہلے جو روایتی قانون تھا اس میں کچھ پرابلمس تھے. ابھی تک جو ہے وہ قانون شہادت یا CRPC میں ہم نے کسی تصویر کو ثابت کرنا ہو یا ویڈیو کو ثابت کرنا ہو تو وہ ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا جو ہے وہ روایتی ہے, مشکل ہے, تو یہاں پہ اس کو آسان بنایا گیا. تو یہ اس میں مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. ایک تو ٹرانسجینڈرز بھی اس میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں, کیا اس میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فاروق صاحب آپ نے بڑا جو ہے وہ ایک بہت زبردست سوال کیا, اور یہ جب میں قانون جو تھا اس کو یہ جب آیا اور اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ ایک بڑا سوال تھا, کیونکہ قانون میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس میں وومن یا چلڈرن اور چائلڈ 18 سال سے کم. اب یہ ہے کہ اس میں یہ ایک ابہام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر یا تیسری جنس جن کو کہا جاتا ہے, آخر وہ بھی انسان ہے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کافی سارے معاملات ایسے دیکھے جہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو مختلف جگہ پر غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکن اس قانون میں ابہام ہے, میرا خیال ہے معاملات جب عدالتوں میں جائیں گے تو پھر وہ اس کو لیبوریٹ کریں گے. لیکن اس قانون میں 2 ہی لفظ جو ہے وہ دیے گئے ہیں, ایک وومن کا, اور ظاہر ٹرانسجینڈر جو ہے وومن میں نہیں آتے, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے 18 سال سے کم ہے اس کے لیے بھی وہ بچے جو میل ہوں یا فیمیل ہوں. تو ٹرانسجینڈر کا جو ہے وہ اس میں میری نظر میں ابھی کچھ کہنا جو ہے مشکل ہے. بظاہر ٹرانسجینڈر اس قانون کی مد میں نہیں آتے, اور ہم اس فورم سے آپ کے FM 99 کے ہماری جو جاگ ویلفیئر موومنٹ ہے, آواز فاؤنڈیشن ہے, اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, تو اس سے ہم جو ہے وہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس میں تھوڑی سی اس میں ترمیم کی جائے, اور اس کو جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کو بھی اس ڈومین میں جو ہے وہ لایا جائے. اچھا عامر صاحب, ایک ہراسمنٹ کا قانون چل رہا تھا پہلے اسلام میں, تو ہراسمنٹ کا قانون بھی اس میں شامل کیا گیا, مرج کیا گیا, یا وہ علیحدہ سے قانون رہے گا؟ نہیں, ہراسمنٹ کا جو قانون ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا. تاہم یہ ہے کہ اس میں 354 اور 354A جو ہے وہ تعزیرات پاکستان میں شامل کیا گیا ہے, اور وہ دونوں قوانین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کی, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خاتون کی کے خلاف اگر ایسا ایکٹ کیا جائے کسی بھی قسم کا جس سے اس کا تقدس پامال ہو, یا عوامی سطح پر پبلک لیول پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عفت میں, اس کو انگلش میں آؤٹ ریج موڈیسٹی آف وومن, موڈیسٹی کا لفظ کو اردو تقدس کہہ سکتے ہیں, کہ مثال کے طور پر اس پہ کوئی ایسے
جو ہے وہ اس کے کپڑے جو ہے پھاڑے جائیں یا اس کو گالیاں دی جائیں یا اس کو جو ہے وہ تضحیق کی جائے، مثلا اس کا سانگ لفظ تضحیق کا ہے، تو وہ اگر جو ہے وہ 354 جو ہے وہ عام حالات میں ہے، اور اگر عوامی سطح پہ کیا جاتا ہے، عوامی جگہ پر کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہیرسمنٹ کا چونکہ بیسک لا جو ہے وہ جو آفسز کے بارے میں تھا کہ پرائیویٹ آفسز یا گورنمنٹ آفسز، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایکٹ اس طرح کا ہوا ہے تو وہ اس میں چونکہ ملازمت کے حوالے سے زیادہ تھا، ہیرسمنٹ کا ایکٹ جو ہے، تعزیرات جو ہے یا جو سزائیں ہیں وہ زیادہ اس میں دی گئی ہیں تعزیرات پاکستان میں، تو لہذا جو ہے وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون شامل ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی وہ جو ہیرسمنٹ کا جو قانون پاس ہوا تھا وہ اس میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک سوال عمر بشیر صاحب نے کیا ہے اس کے ذریعے، ان کا کہنا ہے کہ اس کی تفریح بڑے افسروں کو دی گئی ہے، ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی لیول کے افسروں کو، اور خاص طور پر ڈی پی او صاحب اس کی نگرانی کریں گے۔ عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جو بڑے افسران ہوتے ہیں جس بھی قانون کسی جرم کی تفریح کرتے ہیں، وہ ذمہ داری پھر بھی نچلے جو لیول کے افسر ہوتے ہیں ایس ایچ او ہے اس سے بھی نیچے سب انسپکٹر ان کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا اس بات کی شیورٹی کوئی دے سکتا ہے کہ وہ نچلا جو طبقہ ہے جو پہلے ہی بہت ساری تفتیشی جو کارروائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے یا اپنے جو مجرم کے حق میں اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جی اس میں یہ عوام کی ایک نہیں، یہ بالکل ان کا جو سوال بالکل صحیح سوال ہے، ٹریک ریکارڈ چلا، ہاں جی ٹریک ریکارڈ ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک اچھی چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ گریڈ 17 سے اوپر کا ہوتا ہے، گریڈ 17 یا اس سے اوپر، اور گریڈ 17 کا مطلب یہ ہے کہ یا اے ایس پی یا ڈی ایس پی، تو ان جو تفتیش کریں گے تمام تفتیش اے ٹو زی ٹل دا سبمیشن آف چلان، تو وہ جو ہے وہ یا ڈی ایس پی کریں گے یا ڈی ایس پی، تو لہٰذا جو ہے وہ نیچے ان کے مطلب وہ کوئی ان کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں فیسلیٹیٹ کرنے کے طور پر مثلا جیسے آپریشن میں وہ لوگ کام آتے ہیں، ملزم کو پکڑنا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ خود آئی ہو جائے یا وہ آپریشن والوں کے ذمہ لگائے، سب انسپیکٹر جائے، بندہ پکڑنا ہے یا سیمپلز بھیجنے ہوتے ہیں، دیٹ کائنڈ آف جو روٹین کی کاروائیاں ہیں، لیکن وہ اگر آئی او ٹھیک ہے، تفتیشی اگر ٹھیک ہے تو اس سے اس کے چانسز جو ہے کافی کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ بہتر کیا ہے کہ چونکہ ڈی ایس پی سیزنڈ ہوتے ہیں، وہ ایک کافی مطلب ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ڈی ایس پیز بھی خود دو نئے آتے ہیں لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو قانون سے آگاہی جو ہے وہ کافی حد تک ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ امید ہے کہ اس سے جو ہمارا تفتیش کا نظام جو ہے بہتر ہوگا، اور جو جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو ملے گی۔ اچھا، انہی کا ایک اور سوال تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے واقعات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین جھوٹے الزامات لگا لیتی ہیں، ریپ کے جھوٹا الزام دیتا ہے، بعد میں وہ جھوٹا بھی ثابت ہوتا ہے، تو اس قانون میں اگر کوئی خاتون اس طرح کا کوئی الزام لگائے اور جھوٹی ثابت ہو، اس کے لیے کوئی سزا رکھی گئی ہے؟ اس کے لیے بظاہر اس میں تو کوئی ایسا نہیں رکھی گئی، اس میں مطلب کوئی بچے کے لیے یا خاتون کے لیے، تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غلط اطلاع دے گا اس کو مثلا جیسے تعزیرات پاکستان میں 182 ہے، وہ مطلب ایک آلریڈی قانون موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو پولیس کو غلط اطلاع دیتا ہے تو اور اس پہ قانون جو حرکت میں آتا ہے تو اس پہ دوسرا جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا جو قوانین ہے جس کے تحت آپ کی اگر عزت کو حرف آیا ہے، جیسے ظاہر ہے کہ ملزم کی جو ہے وہ اس کی جو نیک نامی ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو متاثر ہوئی ہے تو اس پہ وہ ڈیمیجز میں جا سکتا ہے، اس پہ وہ سیکشن 500 501 502 کے استغاثہ ہے وہ اس کے بعد ریمیڈی ہے۔ تیسرا اگر پولیس بھیجے گی تو 182 کے تحت تو وہ آلریڈی قوانین جو ہے موجود ہیں، تو لیکن اس کو میرا خیال زیادہ اسٹرکٹ سینس اس لیے نہیں کیا گیا کہ بعض بات جو ہے وہ کیس ثابت نہیں ہوتے، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ واقعات سچے ہوتے ہیں لیکن کسی لیگل لیکونا کی وجہ سے، کسی قانونی تقاضے کی وجہ سے، کسی شرطوں کی کمی کی وجہ سے تو لہذا جو ہے وہ اس کو وہاں پر زیادہ سخت نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح سے ابھی آپ نے فورس میرج کی بات کی ہے، تو فورس میرج کے ساتھ جو دوسری بات نکل کے آتی ہے وہ چائلڈ میرج ہے۔
اس وقت اس کی پریولنس بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو کیا یہ چائلڈ میرج اس قانون کے تحت آ سکتی ہے یا آتی ہے؟ چائلڈ میرج کا جو ہے وہ چائلڈ میرج جو ہے وہ اس میں اسٹرکٹو سینسو جو ہے وہ نہیں آ رہی. تاہم یہ ہے کہ اس میں فورس میرج جو ہے وہ اس کی بچے کی بھی اگر اس میں بھی اگر اس کو زبردستی جو ہے وہ کوئی ایسا ایکٹ کیا جاتا ہے کہ بھی اس کو اغوا کر کے اس کی شادی جو ہے وہ بچی کی جا رہی ہے، یا تو وہ اس میں ہم جو فعال اس میں ضرور کرے گا. لیکن جیسے مطلب وہ ہمارا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1929 کا، تو وہ اس میں فعال نہیں کرتا. لیکن اگر اس میں طاقت استعمال کی گئی ہے، اس میں بچے کو اغوا کیا گیا ہے، اس میں بچے کو قید میں رکھا گیا ہے، یا پیسے کی انوالومنٹ ہے، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ اس کو ہم اس میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں، نام انہوں نے کہا کہ ظاہر نہ کیجیے گا، ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ خاتون کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا. جیسے ہی اس کا جو کیس ہے وہ میڈیا پر نشر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا یا ٹی وی چینلز کی زینت بنتا ہے، تو اس خاتون کو انصاف ملنا شروع ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں انصاف ملا بھی ہے. اب یہاں اس قانون میں ایسے کیسز کی تشریح پر سزا رکھی گئی ہے، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو میڈیا کسی خاتون کا سہارا نہیں بنے گا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانون میں انہوں نے اس آرڈیننس میں ایک کلاز میں یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اگر وہ خاتون یا اگر بچہ ہے تو اس کے اہل خانہ اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی اس کو میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے، میڈیا پہ آنا چاہیے، ہماری جو ہے وہ نام دیا جائے، لیکن وہ بھی باقاعدہ اس کو بتائیں گے کہ وہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی میرا نام دے دیں، تصویر نہ دیں. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نام بھی دے دیں، تصویر بھی دے دیں. تو وہ اگر ان کی کنسنٹ جو ہے وہ شامل ہے تو اس میں پھر جو ہے بالکل میڈیا کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ. لیکن اوور آل جو ایک جنرل قانون بنایا گیا ہے وہ یہی بنایا گیا ہے کہ اس کی تشہیر نہیں. شازیہ صاحبہ سر ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہے سبز کے ذریعے، ان کا کہنا ہے کہ کیا یہ قانون نافذ ہو چکا ہے یا اس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ یہ جو سوال ہے ہو چکا ہے. اس کا جو ہے نا اس کا آرڈیننس آ گیا، اور یہ اس میں 15 دسمبر سے جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے فیلڈ میں ہے، اور یہ پاکستان کے قوانین کا حصہ ہے. گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے، اور یہ آفیشیل جو گزٹ ہوتا ہے جس میں تمام قوانین جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، تو یہ آفیشیل گزٹ میں جو تھا اس کو شامل کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس وقت قانون کا اطلاق ہو گیا ہے. لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے رول جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ بنائے گی، وزیر اعظم پاکستان کی. تو رولز ابھی بننے ہیں. ابھی عدالتوں کی تشکیل جو ہے وہ اس کا عمل میرے معلومات کے مطابق نہیں ہے کہ اور یہ ہے کہ اس کی چونکہ اسپیشل کورٹس ہیں، ان میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اس میں ویسے میرا خیال ہے کہ وہ پوائنٹ شاید عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے جج کے لیے کہ وہ حاضر سروس سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں یا ایڈیشنل جج ہو سکتے ہیں، وہ ریٹائر یا سابقہ جج بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک ایسے وکیل بھی ہو سکتے ہیں جن کی 10 سال سے زیادہ کی تعلق ہو، تو ان کو بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تعینات کر سکتی ہے فار اے پیریڈ آف 3 ایئرس. 3 سال کے لیے ان کی جو ہے وہ مدت تعیناتی ہو سکتی ہے. تو لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھیں جو دہشت گردی کی دعوتیں تھیں، تو اس میں بھی پہلے اس طرح کے قوانین بنے تھے کہ آپ ریٹائر یا وکیل دے سکتے ہیں. لیکن پھر وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، لاہور یہ جو ہائی کورٹ ہے ہماری، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، حاضر سروس جو ہوگی وہ ہوگی.
تو میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا مطلب اس پہ ایشو آئے گا. ہاں جی. تو لیکن ابھی تک جو ہے وہ چونکہ عدالتیں نہیں بنی تو باہر کا بھی یہ قانون جو ہے وہ آ گیا اور میرا خیال ہے یہ باقی موڈیلٹیز ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گی. اس میں جو بھی بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس ہے اور یہ آرڈیننس 120 دن کے لیے مؤثر ہوگا. اب ہمارا اسی پلیٹ فارم سے ہم ساری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آواز فاؤنڈیشن کی قیادت میں ہیں جو اسلام آباد میں اس وقت ہے اور اس کے ضیاء الرحمان صاحب بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنے اس جدوجہد میں کہ ہم جو سیکشل وائلنس ہے پاکستان سے اسے ختم کر سکیں اور اس سارے کام میں جاگ ویلفیئر موومنٹ اور اس جیسے کوئی 48 کے قریب پورے پاکستان سے اور پارٹنرز ہیں جو اس تحریک کو چلائے ہوئے ہیں کہ نہ صرف جنسی تشدد ختم ہو بلکہ جنسی حساسیت کے اوپر جو سلیبسز ہیں جو آپ کا جب تک بچوں کو ہم محفوظ کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے، کوئی کس طرح سے ٹچ کرے تو اس کو کب اسے روکنا ہے، تو یہ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے سلیبسز کو ان کی لائف گزارنے کی مہارتیں جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک ہم جنسی تشدد سے بچ نہیں سکتے ہیں. وہ رپورٹ کرنا، انہیں پتہ چلے کہ جو وکٹم ہے اس کو ہم گالیاں نہ دیں گے، گواہوں کو ہم گالیاں نہیں دیں گے. لوگ جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ اس کے ساتھ مزے لے لے کر کے اس قصے کو اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. لہٰذا جب تک اس طرح کی کے ماحول کو ہم نہیں بنائیں گے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں اور ایسے کسی بھی اپنا مطلب جنسی زیادتی کے واقعات ہوں ان کو نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ اس کے خلاف ہم اپنی پوری بھرپور آواز اٹھائیں اور کیسے واقعات نہ ہوں. تو اس کے لیے ہمیں بالکل ابتدا سے اپنے سلیبسز کے ساتھ ہمیں اسے سارے کو اپڈیٹ کرنا ہے. اور میں جاگ ویلفیئر موومنٹ اور آواز فاؤنڈیشن اور اجالا نیٹ ورک کی طرف سے FM ریڈیو 99 کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے یہ بہت ہی معاونت کی، آج کے اس پروگرام کو آپ نے کنڈکٹ کیا. بہت بہت شکریہ. یہ ایک سوال ہے عامر صاحب. جی ہماری بہن نے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس پورے پروگرام میں نے سنا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 25 سال شاید عمر قید. تو وہ کہہ رہی کہ ایسے بہت سارے کیسز میں بچیوں کو یا بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیا اس کی سزا بہت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو قانون، یہ جو آرڈیننس ہے، یہ بنیادی طور پر اس میں کوئی سزا نہیں مینشن کی گئی. یہ جو ہے طریقہ کار کو اور مختلف معاملات جو ہیں وہ ان کو اسٹریم لائن کرتا ہے. سزائیں جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان پینل کوڈ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں موجود ہیں. تو اس میں جیسے ریپ ہے، ریپ کی سزا جو آلریڈی ڈیتھ ہے، اور جو گینگ ریپ ہے اس کی سزا بھی آلریڈی ڈیتھ ہے. فرق یہ ہے کہ ریپ میں انہوں نے جو ایک 10 سال کا آپشن بھی دیا ہے کہ اگر عدالت یہ دیکھے کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں تو اس میں وہ سزا کم بھی کر سکتی ہے. لیکن جو گینگ ریپ ہے اس میں صرف ڈیتھ ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے. اس طرح مرڈر ہے، مرڈر کی ذات خود سزا جو ہے وہ ڈیتھ ہے. اسی طرح اغوا کرنے پہ، مطلب جیسے پراسٹیوشن کے لیے اغوا کرتے ہیں اس پہ سزائیں ہیں، اور وہ کسی کی سزائے موت ہے، کسی کی عمر قید ہے. تو یہ بالکل نہیں ہے کہ کچھ سزائیں کام کی گئی ہیں یا کوئی، تو وہ جو ہے وہ موت کی سزا موجود ہے، مختلف قوانین میں موجود ہے. اور جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو اس پہ بھی جو ہے وہ موت ہے، اور لائف بھی ہے، لائف بھی عدالت دے سکتی ہے، موت بھی دے سکتی ہے. وہ حالات دیکھ گئے. کیمیکل کنسٹرکشن اس کی بات کر رہے ہیں، ناکارہ بنانے کے لیے مرد کو، اس کی بھی اس میں کہا گیا ہے. ہاں جی. اس قانون میں وہ جو میڈیا پہ چلا تھا اور جو کہ بھی اس میں نامرد کرنے والی یا کوئی، تو وہ میں نے دیکھا اس آرڈیننس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں صرف جو ہے وہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جو کاسٹریشن تھا یا جو نامرد کرنے والی، وہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اختلاف کیا تھا. اور میرے ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ اس میں اس کی فیملی کا کیا قصور ہے، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے. ایک بندہ وہ ہیومن رائٹس میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کی کوئی اسلام میں بھی ویسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کا. اور اسلام میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر سنسار جو ہے، سنسار بھی مینس ڈیتھ ہی ہے.
تو وہ سزائیں تو تقریباً وہی ہیں ہمارے یہاں جو اسلام میں ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے اس کا ضرور تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے۔ تو ایسا اس میں نہیں ہے کہ جو 25 سال ہے، تو ڈیتھ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اور اگر زیادتی ہوئی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے تو اس پہ ڈیتھ جو ہے وہ اس میں سزائے موت جو ہے فاروق صاحب ایک سوال ہے کیا گیا ہے کہ جیسے آرگنائزیشنز جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس سلسلے میں اپنی کاوشیں دکھا رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں، سوال یہ کیا گیا کہ والدین بچوں کو شاید اس سے جانب تربیت نہیں کرتے، ان کے بچے اس ایسے واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ایسی باتوں کو ہم نصاب کا حصہ بنائیں؟ کیا آپ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نصاب میں ایسی باتیں شامل کی جائے جس سے بچوں کی تربیت ہو اور وہ بہت محتاط ہو کر؟ بالکل، اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اس پر ہمارا پورے کمپین موجود ہے کہ بنیادی مہارتوں پر جو مبنی تعلیم ہے، جنہیں ہم لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی پوری ہماری کمپین ہے۔ اس میں باقاعدہ اور باضابطہ زندگی گزارنے کی مہارتیں، کیونکہ ہم سب کچھ اپنے سلیبسز میں سکھاتے ہیں، لیکن نہیں سکھاتے تو صرف یہ نہیں سکھاتے کہ زندگی کیسے گزارنی، ہمیں اپنے رویے کیسے بنانے ہیں، انسانی حقوق کیا ہیں۔ جب تک ہم اس موضوع پر مختلف وہ بات چیت نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا یہ جو ہم چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کا پہلا نقطہ ہی یہی تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے نصاب کے ذریعے روزمرہ زندگی کی بنیادی مہارتوں پر مبنی تعلیم دی جائے، جو کہ ان کی مخالف جنس کی حساسیت ہراساں کرنے، جنسی تشدد سے متعلق قانونی اور اخلاقی تربیت کرے۔ پھر دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جنسی حساسیت پر مبنی تعلیمی نصاب متعارف کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ تو اس طرح سے یہ جہاں پر ہم نے اس کی بات کی ہے، لڑکیوں کو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کا جو بنیادی حق ہے 25A کا، ہم نے وہ اس چارٹر کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی کہ اس پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کروایا جائے۔ اصل میں ابھی تو صرف شاید پرائمری تعلیم تک بچوں کو لازمی اسکول بھیجنے کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ میٹرک کے بعد بہت زیادہ ہے۔ میٹرک کے بعد والی تعلیم لڑکیوں کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ پتہ نہیں کیوں کر سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہو کر دوسرے گھر چلی جائیں گی، اس لیے پڑھانے کا کیا فائدہ۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی والدین ہیں ان کی سب کی خدمت کرنے والی ہیں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ ہم جاتے جاتے یہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ دونوں حضرات سے، کہ آپ اس آرڈیننس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی معاشرے میں جس طرح کے یہ واقعات پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ بڑھے ہیں، ان میں کمی لانے کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جب ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ہیں کہ 120 دن کے لیے ابھی تک آرڈیننس ہے، اور مطالبہ یہی ہے کہ اسے تمام سیاسی جماعتیں تمام چیزوں کو پس پش ڈالیں، یعنی کسی لڑائی جھگڑے کو بیچ میں نہ لائیں، اور اس بات پر سب اکٹھی ہو جائیں اور وہ مل کر کے اس قانون کو، اس آرڈیننس کو قانون کی حیثیت دیں، تاکہ یہ چونکہ 120 دنوں میں تو صرف شاید عدالتیں بھی قائم کرنا چاہیں تو وہی ممکن ہو سکے، شاید والی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمل درآمد کے لیے ہمیں سال ہر سال چاہیے ہوں گے، تب جا کر کوئی ہمارا معاشرہ بھی اور ہم لوگ اس جنسی تشدد کو ختم کرنے کی بات کر سکیں گے۔ اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں میں اب نفرت آنا شروع ہو گئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جب سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو ہے، یقینی طور پہ وہ معاملہ اور وہ ایشو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو اگر بچے کے ذہن میں ہی ڈال دیں کہ یہ غلط کام ہے، اس سے آپ نے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، تو بچے کو ابتدا سے ہم غصے سے بچاؤ، اس کے جذبات کی کنٹرول کرنے، اس کو خوشی کا اظہار کرنے، اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنے سلیبسز میں سکھانا شروع کر دیں، اور یقینی طور پہ اگر FM ریڈیو چاہے تو ہم اگلا پروگرام اس پر کر سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کیا، تو ہم اس پر اویئرنیس اپنی ذات میں چاہتے ہیں کہ یہ سلیبسز ہیں کیا، اور ان میں ہمیں کیسے اساتذہ کو اس میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی عامر صاحب، آپ اس آرڈیننس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں اس پہ بات کرنے سے پہلے
ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ بھی ایک سوال آیا تھا انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہ تفتیش جو ہے صحیح نہیں ہوتی. تو اس میں ایک تو اس قانون میں جو ہے وہ اگر کوئی تفتیش جو ہے ناقص کرتا ہے وہ یا اس کو غلط تفتیش کرتا ہے، اس کو کیس کو خراب کیا جاتا ہے آن دا اینڈ آف انویسٹیگیشن آفیسر، تو اس کی جو ہے انہوں نے 3 سال سزا جو وہ رکھی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اس سے کنیکٹنگ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط اطلاع دیتا ہے پولیس کو وقوع کی کہ بھی مطلب فلاں جگہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور وہ کسی کا نام لیتا ہے، تو وہ غلط اطلاع دینے والے کو بھی 3 سال کی اس میں جو ہے وہ سزا کا انہوں نے تصور دیا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے، تو پاکستان میں بدقسمتی سے قوانین تو بہت سارے موجود ہیں جن کی سزائیں جو ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑی سنگین سزائیں بھی ہیں، اور لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ سوال ہے. تو یہ آرڈیننس بنیاد میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، اس میں کچھ چھوٹی موٹی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ میرا خیال ابھی دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہی ہے کہ جب قانون ایک آ جاتا ہے اس کے بعد اعلیٰ عدالتیں جو ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس پہ فیصلے کرتی ہیں، تو وہ جو کمی بیشی ہے وہاں دور ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی جو پارلیمنٹ ہے ہماری، تو وہاں بھی اس کو قانون کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے بھی فاروق صاحب نے کہا چونکہ یہ آرڈیننس ہے، یہ ایکٹ نہیں ہے، اور لہذا جو ہے یہ 120 دنوں کے بعد یہ اپنی موت آپ جو ہے وہ مر جائے گا. اس کی 2 شکلیں ہوں گی، یا تو اس کو جو ہے پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے، دوسری یہ ہوگی کہ پھر اس کو صدر جو ہے وہ دوبارہ اس کو ری پرومولگیٹ کریں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ آرڈیننس کو جاری کریں. لیکن وہ اعلیٰ عدالتوں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ آرڈیننس کو دوبارہ جاری کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی قانون سازی نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو منظور کرے، اور میرا خیال ہے کہ یہ چلے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کا پریشر ہے اور گورنمنٹ کی خود بھی ول جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح نہ صرف گورنمنٹ نے بلکہ اپوزیشن نے اور تمام جو اسٹیک ہولڈر سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، عوام کی طرف سے کچھ واقعات جیسے قصور کا واقعہ ہوا، جیسے جو ہے وہ موٹر وے لاہور والا واقعہ جو ہے وہ ہوا، تو وہاں پہ جس طرح کے جو معاملات سامنے آئے تو ایک پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کے سنگین جرائم سے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سنگین نہ صرف سزائیں ہونی چاہیے بلکہ اس پر عمل درآمد کا بھی جو ہے وہ کوئی پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں خود چونکہ ایک جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہوں، تو کیسز جو ہے وہ بہت لمبے ہوتے ہیں، گواہان کو تحفظ نہیں ملتا، جو متاثرہ فریق ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کو بھی متاثرہ فریق کو بھی تحفظ نہیں ہوتا، خواتین ہوں یا بچے ہوں. تو ہم نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ لوگ جو مخالف پارٹی ہے وہ عدالتوں میں ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. کئی جگہ پہ اغوا کے کیسز بھی ہمارے نوٹس میں آئے ہیں کہ ایک جو خاتون یا گواہ جو ہیں وہ عدالت سے گھر جا رہی ہیں یا آ رہی ہیں تو راستے سے ان کو راستے میں روکا گیا یا ان کو اغوا کیا گیا یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ایک جو کمپلیننٹ اینڈ وٹنس پروٹیکشن میکنزم ہے، جو متاثرہ فریق کا تحفظ اور گواہ کا تحفظ، اور اس میں صرف انہوں نے لفظ ہی استعمال نہیں کیے بلکہ کافی آگے تک گئے ہیں کہ ان کے گھروں کو معاوضہ بھی دیں گے، ان کو جو ہے وہ محفوظ بھی رکھیں گے، ان کو جو ہے وہ ایون انہوں نے سیف ہاؤس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ایک جگہ پہ. تو امید ہے کہ سیف ہاؤس جو ہے وہ انہی کے لیے استعمال ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ تو یہ قانون جو ہے وہ اوورال بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مستقبل بھی بہتر ہے. ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس میں کئی چیزیں نہیں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس میں اسپیشل کورٹس کی میرا خیال ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے. آلریڈی جو ہماری ایگزسٹنگ کورٹس ہیں، ویسے اس قانون میں بھی ذکر ہے کہ اگر چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کے یا پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو وہ جو موجودہ عدالتیں ہیں ان میں بھی کسی ایک عدالت کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے انہوں نے کلاز رکھی ہے اس میں. تو ویسے میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ نئی عدالتیں بنانے کی بجائے
جائے جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علاقائی سطح پہ جو ہے وہ معاملات آ جائیں گے. مثلا جیسے ہم ریمار خان میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ جو خصوصی عدالتیں ہیں موسٹلی وہ بہالپور میں ڈویژن میں کام کرتی ہیں اور بہالپور میں کام کرتی ہیں. جیسے دہشت گردی کی عدالت ہے بہالپور میں ہے, بینکنگ کورٹ بہالپور میں ہے, لیبر کورٹ بہالپور میں ہے. تو اس طرح اگر یہ کورٹ بھی بہالپور میں بن جاتی ہے تو آپ دیکھیے ریمار خان سے جانے والے کے لیے, سعد آباد سے جانے والے کے لیے جو ہے وہ بہالپور جانا مشکل ہوگا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو جو موجودہ عدالتیں کام کر رہی ہیں کسی ڈسٹرکٹ اسٹینڈ جج صاحب کو یا ایڈیشنل اسٹینڈ ججز کو کسی ایک عدالت کو یہ اختیار دے دیا جائے خصوصی عدالت کا, تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ وہ سعد آباد میں بن جائے گی, ریمار خان میں بن جائے گی, خانپور میں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جائیں کا مطلب یا تحصیل لیول پہ لے جائیں. تو وہ بارکاہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو کے کام ہے جو کہ بارکاہ یہ قانون جو ہے وہ انہوں نے راستے دیے ہیں اور بہتر راستے دیے ہیں اور ایک بہتر میکنزم جو ہے وہ دیا ہے اور امید ہے کہ اس کا ایک کم از کم اس میں کچھ نئے آئیڈیاز ہیں جو کہ بہتر ہیں جو پہلے نہیں تھے. جی بالکل, بس میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اور ہمارے ساتھی جو آپ کے ساتھ ایک عرصے سے منسلک بھی ہیں جناب عامر ندیم ایڈوکیٹ صاحب, جو ریمار خان کے اندر خاص طور پر ہم نے بے شمار تشدد کے اور جنسی جو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور خاص طور پہ گھریلو تشدد جب ہوتا ہے, ڈاوری کے یا جہیز کے معاملات پیش آتے ہیں, پھر ہم وہ کیسز جناب عامر ندیم صاحب تک ریفر کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے اس میں بہت ان کو سہل اور جلد از جلد کوشش کرتے ہیں کہ انہیں انصاف لے کر دیں. تو جناب عامر ندیم صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں چلتے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. چونکہ ہم جرائم پہ بات کر رہے ہیں تو سوسائٹی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جرم ایسے دو لائنوں میں جو اس کو بتانا چاہوں گا کہ تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد محفوظ رہنے کے لیے یا جو جرائم سے متعلقہ جو ٹرینڈز جو ہیں پیدا ہوتے ہیں تو ان سے ہماری نوجوان نسل کو روکنے کے لیے تو میں اس میں مختصر عرض کروں گا کہ جو جرم ہوتا ہے, جرم کی 5 سٹیجز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کی انٹینشن جو ہے وہ بنتی ہے, نیت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی اور اس سے بھی پہلے موٹو بنتا ہے کہ محرک کیا ہے. ایک شخص کو بھوک لگی ہے, وہ بھوک جنسی بھی ہو سکتی ہے, وہ پیٹ کی بھی ہو سکتی ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ محرک نیت کو جنم دیتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے یا میں نے جو ہے وہ اپنی جو بھوک ہے وہ کیسے مٹانی ہے. اس کے بعد تیسری سٹیج جو آتی ہے وہ جو آتی ہے پریپریشن کی, کہ وہ شخص جو تیاری کرتا ہے کہ اگر اس نے جو بھی اس نے جرم کرنا ہے. اس کے بعد چوتھی سٹیج آتی ہے اٹیمپٹ کی, کہ وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میں یہ جرم کروں. اب وہ کسی کو اس نے عفت پہ ہاتھ ڈالنا ہے, زنا کرنا ہے یا چوری کرنی ہے. اور آخری جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپلیشن کی. تو یہ 5 سٹیجز جو ہیں کہ سب سے پہلے محرک موٹو, اس کے بعد انٹینشن یعنی نیت, تیسری جو ہے پریپریشن تیاری, اور چوتھی جو ہے وہ اٹیمپٹ یا کوشش, اور 5ویں جو ہے وہ کمپلیشن کے جرم مکمل ہو گیا. تو ہم نے یہ اگر ہم سب اپنی سطح پہ کوشش کریں ہمارے ارد گرد بچے خواتین ان کو محفوظ رکھنے کے لیے, اور جرائم کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی ایسے پیدا نہیں ہوتے. پوری سوسائٹی ایک اوورال ماحول بنتا ہے, گھر کا ماحول ہوتا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے, اس کے پلس پوائنٹ بھی ہے, نیگیٹو بھی ہیں. تو اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. یہ جو میں نے 5 سٹیجز آپ کو بتائے ہیں, کوشش کریں خود بھی محفوظ رکھیں, دوسروں کو بھی رکھیں. 2 اینڈز ہیں, ایک مجرم ہے اور دوسرا متاثرہ فریق ہے کہ جس کے ساتھ جرم ہو رہا ہے. تو آپ نے سوسائٹی میں کوشش یہ کرنی ہے کہ دونوں اینڈز جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے بڑے یا خواتین وہ جرائم کی طرف بھی نہ جائیں اور وہ دوسرا متاثر بھی نہ ہو, اور جو ہے وہ لہذا احتیاط لازم ہے. جی سامعین کرام, پیارے بہنوں بھائیوں, آج کا آپ نے پروگرام سنا. میں
شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اجالا نیٹ ورک، آواز فاؤنڈیشن اور جاگرن موومنٹ کا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دونوں مہمانوں کا، عبدالرفاق صاحب اور عامر ندیم ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو پروگرام کیسا لگا. آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے ہم پروگرام جاری رکھیں گے. آپ کے کچھ سوالات کچھ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خواتین ہر رشتے میں ہمارے لیے مقدس ہے اور بچے ہمارا سرمایہ ہے. ہم سب کو مل کر ان کے خلاف ہونے والے جرائم کی روک تھام کرنی ہے. قوانین بنتے رہتے ہیں، قوانین جرائم کی روک تھام کے لیے ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ معاشرہ تشکیل دیں جس میں جرائم کی سوچ ہی پیدا نہ ہو. جاتے جاتے صرف یہی کہنا چاہوں گا، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی فلاح کے لیے ہم نے اپنی کوششیں کرنی ہے. آگے ثابت کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. ٹھیک ہو گیا.